नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुज़ुर्ग मोहतरम अब्दुर्रहमान साहिब और बरादर मोहतरम प्रोफेसर जावेद साहिब और सामीन कराम, हम मोहब्बत का ज़िक्र कर रहे हैं। तो मोहब्बत के ज़िमन में एक बड़ा ख़ास मुझे वाक़या याद आ गया। एक दफ़ा किसी शख्स ने अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि या अख़ी रसूल या दामाद रसूल, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमसे मोहब्बत करता है, और ये भी कैसे पता चलेगा कि हम किससे मोहब्बत करते हैं। तो देखें सवाल कितना खूबसूरत किया। और हम अक्सर इंसान यही नहीं जानते। अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करें या हम अपनी ज़िंदगियों में गौर करें तो हमें अक्सर ये पता नहीं होता कि मोहब्बत कहाँ इन्वेस्ट करनी है और कहाँ नहीं करनी। अक्सर इंसानों को नहीं पता। अक्सर इंसान अपनी मोहब्बत गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। इंसानों की अक्सरियत इसी वजह से आमाल अच्छे नहीं हैं इंसानों की अक्सरियत के। अगर हम अपनी मोहब्बत सही जगह इन्वेस्ट करें तो फिर यकीनन हमारे आमाल भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो इतना ख़ास है। मैंने बहुत जगह ये शेयर किया। हमेशा जब से मैंने ये कॉल सुना है अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मैंने सुनाया, क्लासों में बताया, और जहाँ भी अहले मोहब्बत बैठे थे ये बात मैंने हमेशा शेयर की कि आप अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया। और ये मैं सुनकर आपकी फ़रासत है ही कमाल, मैं दंग रह गया कि कितना खूबसूरत और आला जवाब है कि आज तक किसी गैर नबी ने इस तरह से नहीं सोचा होगा। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जान लो है शख्स, जो शख्स तुम्हें खुशी के वक्त याद आए, याद रख लेना तुम्हें उससे मोहब्बत है, और जो तुम्हें गम के मौके पे याद आए, याद रख लेना कि उसे तुमसे मोहब्बत है। अब जो आपने ये उसूल दिया, ये फार्मूला दिया, ये इतना ख़ास है, इतना बाकमाल है कि दुनिया का कोई भी शख्स अगर इस पे गौर करे तो उस पर ये उकदा खुलेगा कि जब इंसान गम में मुब्तला होता है, दुख दर्द या परेशानी में मुब्तला होता है, वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो सिख हो या ईसाई हो, वो मुशरिक हो या खुदा का भी मुनकिर हो, जो शख्स जब किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला होता है तो वो बेसाख्ता ज़ुबान से कहता है ओ गॉड। हत्ता के दहरिये भी कह देते हैं, हत्ता के काफिर भी कह देते हैं उफ़ खुदाया, उफ़ अल्लाह, ओ भगवान। हत्ता के आपको कुरान से इसकी अगर सनद बताऊं तो वो शख्स जिसकी मज़म्मत में कुरान की बहुत सी आयात हैं, और वो शख्स जो पूरी दुनिया इंसानियत के लिए इबरत है आज भी, वो शख्स जब अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हुआ और डूबने लगा, जब उस पर सही मुसीबत पड़ी तो फ़ौरन बोला कि ए मूसा और हारून, मैं आपके रब पे ईमान ले आया। तो ये सनद है, ये हकीकत है कि इंसान पर जब मुसीबत पड़ती है, जब वो किसी दुख में मुब्तला होता है तो वो फ़ौरन अपने रब को याद करता है। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत दलील दी है उन लोगों को जो अल्लाह के मुनकर हैं। अल्लाह पाक ने कहा, महबूब इनसे कहें, इन मुशरिकीन से कहें कि रहमान वो है, तुम्हारा माबूद वो है कि अगर कभी तुम समुंदर में सफ़र करो और तुम्हारी कश्ती किसी भंवर में और तूफ़ान में फंस जाए और कोई तुम्हारी मदद करने वाला ना हो, तो उस वक्त जिसको तुम पुकारोगे वही तुम्हारा रब है। उस वक्त तुम जिसे याद करोगे वही तुम्हारा खालिक है, वही तुम्हारा मालिक है, वही तो तुम्हारा माबूद बरहक है। तो इससे ये पता चला कि इंसान पर जब मुसीबत वाक़ई होती है तो उसे अपना रब याद आता है। और अगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कौल की रोशनी में हम देखें तो ये बड़ी हकीकत वाज़ेह हम पे होती है कि वो जो कहा जाता है कि अल्लाह को इंसान से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार है, तो ये सच है कि इंसान पर जब मुसीबत पड़ती है तो सबसे पहले उसे उसका रब ही याद आता है, क्योंकि रब को इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार है। अब इसके बाद ज़रा गौर करें
اگر اس قول پہ تھوڑا سا میں نے غور بھی کیا تو ترتیب بھی ذہن میں رکھ لیں، آپ کو جو جس طرح سے پہلے یاد آئے گا وہ آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوگا۔ اب اگر ہم رشتوں کی بات کریں تو دکھ درد تکلیف میں انسانی رشتوں میں انسان کو سب سے زیادہ پہلے ماں یاد آتی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، اس کی زبان سے یہ نکلتا ہائے ماں، او مدر، اف ماں، اف بیبے جی۔ انسان کی زبان سے ہمیشہ اللہ کے بعد اگر انسانی رشتوں کی بات کی جائے، خونی رشتوں کی بات کی جائے تو انسان کو ماں یاد آتی ہے۔ شاعر بھی کہتے ہیں مائے نہیں میں کنوں آکھ، ہر انسان ماں کو یاد کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خونی رشتوں میں انسان سے ماں سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کرتا۔ تو یہ تو بات ہو گئی دکھ درد یا مصیبت۔ ہاں، اس میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ اگر کسی بدبخت کو مصیبت کے وقت اللہ یاد نہ آئے تو یہ وہ سمجھ لے کہ خدا نہ خواستہ وہ بدبخت اللہ کی محبت سے محروم ہو چکا۔ وہ اتنا بدبخت ہے کہ فرعون سے بھی آگے، فرعون بھی اللہ کو یاد کر بیٹھا تھا مصیبت میں۔ تو اگر کسی بدبخت کو، کسی سیاہکار کو مصیبت کے وقت رب یاد نہ آئے تو وہ یہ جان لے کہ وہ اللہ کی محبت کے دائرے سے نکل چکا ہے۔ اور یہ بہت ہی شاد و نادر، شاید یہ ابو جہل کے حق میں ہے کہ ابو جہل کا جب وقت آخر تھا تو اس وقت بھی اس نے، اس سے بھی یہ آپ کو اندازہ ہوگا، اس بات کی تصدیق اور اس بات کی حقیقت کھلے گی کہ جب ابو جہل کا آخری وقت آیا تو جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا بدبخت ابھی کلمہ پڑھ لو۔ تو اس شخص نے کہا او چرواہے نعوذ باللہ، میری گردن ذرا کندھوں کے پاس سے کاٹنا، لوگوں کو پتہ چلے یہ سردار کا سر ہے، اور کیا میں موت کے خوف سے کلمہ پڑھ لوں؟ تو میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا تھا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور یہ میری امت کا فرعون ہے، اور یہ تمام فرعونوں سے سخت ہے، کیونکہ اس کو وقت آخر صحیح مصیبت پہ بھی اللہ یاد نہیں آیا۔ تو جو مصیبت میں یاد آئے وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، خوشی کے وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جس کو یاد کرتے ہو جان لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ اچھا، اس میں آپ بڑی ورائٹی دیکھیں گے انسانوں کے ہاں۔ دکھ کے معاملے میں تو تمام انسانوں کو اللہ یاد آتا ہے اور ماں یاد آتی ہے، تمام انسانوں کو، مذہب کی تفریق کے بغیر، رنگ کی تفریق کے بغیر، نسل کی تفریق کے بغیر، علاقے کی تفریق کے بغیر۔ لیکن جب خوشی کا موقع ہوگا تو اس میں بڑی ویریشن ہے۔ بعض لوگ خوشی کے موقع پہ فوراً شیطان کو یاد کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شراب و شباب کی محفلیں سجا لیتے ہیں کہ جی خوشی ملی ہے، ہمارے کسی بھائی کی شادی ہے یا فلاں کی شادی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ شراب منگوا لیتے ہیں اور شراب و شباب کی محفل سجا لیتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ شادی بیاہ کے موقع پہ مجرے ہوتے ہیں، ڈانسرز کو بلایا جاتا ہے اور اس کماش کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ تو انسان خوشی کے موقع پر جس کو یاد کرے وہ یہ جان لے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اکثر انسان خوشی کے موقع پر رب کو بھول جاتے ہیں، بلکہ کسی کو بہت خوشی ملے گی تو ہو سکتا ہے وہ ہوائی فائرنگ ہی شروع کر دے، ہو سکتا ہے وہ نوٹ ایسے ہی تماش بینوں کی طرح طوائفوں پہ نچھاور کرنا شروع کر دے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس اکٹھا کرنا شروع کر دے اور سوئس اکاؤنٹ بھر لے یا کہیں اور بینکوں میں رقم منتقل کرنا شروع کر دے اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو خیر، خوشی کے موقع پر انسان جسے بھی یاد کرے گا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جان لے کہ اسے اس سے محبت ہے۔ اب اس میں بھی بڑی ایک خاص بات ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا معاملہ بالکل سیم ہوتا ہے خوشی اور غم میں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، اور یہ صلحہ کا قول ملتا ہے کہ مخلص اللہ کا بندہ وہ ہے جو خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں اس کے لیے برابر ہوں۔ یعنی اگر اس پہ غم آئے تو پھر اللہ کو یاد کرے، اور اگر اس کو خوشی ملے تو فوراً سجدہ شکر ادا کرے۔ تو جو شخص خوشی کے وقت کہتا ہے الحمدللہ، یا کہے یا رب سونے تیرا بڑا شکر ہے، یا اپنی اپنی جو بھی ہماری بولیاں ہیں، زبانیں ہیں،
جس انداز میں جو شخص خوشی کے وقت سب سے پہلے رب کو یاد کر لے، یہ سمجھنے کا طریقہ آپ نے کمال بتا دیا، وہ جان لے کہ ہاں اس کے دل میں ایمان ہے اور اللہ نے اس کو صحیح ایمان کی توفیق دی ہوئی ہے، اس پر بھی رب کا شکر ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص خوشی کے موقع پر اللہ کو نہیں یاد کرتا بلکہ حرام چیزوں کو یاد کرتا ہے یا ایسی شخصیات یا لوگوں سے ملاقات کو پسند کرتا ہے جن سے ملنا اللہ کو پسند نہیں ہے، تو یاد رکھ لیں کہ وہ محبت کے معاملے میں بہت خراب جا رہا ہے اور اس کی نیات اس پر کھل جائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ، چونکہ دوستوں سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، تو جیسے ہی کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم دوستوں کی محفل سجا لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ خوشی میں اپنے بیوی بچوں کو یاد کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں ایسے جو خوشی کے موقع پر حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے دوستوں اور اپنے بیوی بچوں کو یاد کرتے ہیں، مگر آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم لوگ ہیں جو خوشی کے موقع پر بھی اپنی ماں اور باپ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آج کے دور میں بہت کم ہیں جو خوشیوں میں بھی ماں باپ کو یاد رکھیں۔ اور پھر یہ تو بہت ہی نایاب قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جب خوشی ملے تو فوراً سجدہ شکر ادا کریں اور دل سے یہ ایکنالج کریں اور تسلیم کریں کہ اے مولا، یہ جو مجھے مل رہا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میری عقل یا میرے ہنر کا کمال نہیں ہے، یہ عقل بھی تیری عطا ہے، یہ ہنر بھی تیرا عطا ہے، یہ سب کچھ تیری عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہی وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نشانی بتائی کہ مومن کی مثال اس کھجور کے درخت کی سی ہے جس پر جس طرح کا بھی موسم ہو اس کے پتے نہیں گرتے۔ اور یہی بات علامہ صاحب نے کہی کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ مومن خوشی ملے تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اگر اس پر غم پڑے تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آپ نے اس ضمن میں یقیناً کال سنا ہوگا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی، یہ سنت مبارکہ تھی کہ جب بھی ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی تو آپ فوراً اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے، اور جب بھی کسی تکلیف میں یا پریشانی میں مبتلا ہوتے تو پھر بھی اللہ کو سجدہ کرتے۔ انہی سجود کی کثرت کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد ہے، اور اسی کثرت سجدہ کی وجہ سے یہ کتابوں میں لکھا ہے، مستند کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیشانی پر گوشت اتنا بڑھ گیا تھا سجدوں کی کثرت کی وجہ سے کہ وہ گوشت حجام سے کٹوانا پڑتا تھا، اور اسی کثرت سجدہ کی وجہ سے ایک رات آپ عبادت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتف غیبی کی آواز آئی اور فرمایا اے زین العابدین، یہ بھی آپ کا لقب ہے، اے عبادت گزاروں کی زینت۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو خوشی میں اور غم میں ہر حالت میں سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرے۔ سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ہر حال میں اللہ کو یاد کریں، اور یہ محبت کے فلسفے میں آپ کا کمال کا قول ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔